अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल ज़िंदगी में, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं कि बहुत सारी दफ़ा बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं। अब होता क्या है उसकी वजह से कि बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारे कामों को, बहुत सारी बातों को अपनी ज़िद बना लेते हैं, बहुत सख्त पोजीशन उन सारी बातों पर ले लेते हैं, जिसके लिए इंसान का अपनी बात से पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है कि मैंने कह दिया है तो बस अब ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई और बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमें ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमेशा हर काम में, हर चीज में, इंसान की शख्सियत में, इंसान की जिंदगी में बेहतरी की गुंजाइश होती है और इसे रखना भी चाहिए। यही तसलसल है, यही आपको बेहतरी और जो कहते हैं ना कि बड़ी मंजिल की तरफ लेके जा सकता है, अच्छी मंजिल की तरफ लेके जा सकता है। तो वो यही गुंजाइश है कि जब तक आप अपने अंदर बेहतरी की तशनगी को बाकी रखेंगे, आप मंजिल चढ़ते रहेंगे, अपनी बुलंदी पर पहुंचते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस सफर को तय करते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि अक्सर इंसान हर धर्मी पर उतर आता है। जिंदगी के हर मामले में हमें देखना चाहिए कि एक बैलेंस रवैया इख्तियार करना चाहिए, एतदाल रखना चाहिए, मयाना रवि रखनी चाहिए। उससे होगा क्या कि कोई नुकसान अगर होने वाला होगा तो आप बच सकते होंगे, आप सोच विचार कर सकते होंगे। लेकिन अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे, हर धर्मी पर उतर आएंगे, तो फिर उसमें कोई बेहतरी या उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती। और जब तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहती तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने बेहतरी लानी है रवैयों के अंदर। मयाना रवि को इख्तियार कीजिए, बैलेंस पैदा कीजिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर, अपने जो प्रोफेशन है उसके अंदर, ताकि आप कभी भी मुश्किल का शिकार ना हो और एक हमेशा अपने लिए वे आउट भी रहता है। जो लोग एतदाल पसंद होते हैं, जो लोग मयाना रवि पर अमल करते हैं और जो लोग अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए हमेशा कोई ना कोई वे आउट ज़रूर रहता है। क्वारंटाइन का टाइम है और सब अपने घरों में महदूद हैं, तो वक्त ज़्यादा मिल गया है क्योंकि ऑफिस की छुट्टियाँ हैं, बच्चों के स्कूलों की छुट्टियाँ हैं, लोग घरों में हैं, फैमिली टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर कितना फोकस किया जा सकता है, उनकी तरबियत कितनी अच्छे तरीके से की जा सकती है, क्योंकि जो पहले खवातीन घर के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी, वो अपने बच्चों को अब कितना टाइम दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल के अलावा भी घर पे मौजूद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग नौकरियां करते थे, ऑफिस जाते थे, वो घर में मौजूद थे। मोबाइल इस्तेमाल कर करके भी बहुत सारे लोग अब थक चुके हैं। तो अब जो टाइम है वो ज़्यादा देने का मौका मिला है। तो इसमें बच्चों को किस हद तक टाइम देना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनकी पर्सनैलिटी पे किस हद तक काम हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे। डॉक्टर इमरान मेरे साथ हैं जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में। और साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साबिक प्रिंसिपल हैं कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर के। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर इमरान, एक जो वक्त वाली बात हम बार बार आपसे भी करते रहे कि अब वो वक्त मिला है और इसको हमने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चों की तरबियत कैसे की जा सकती है, कितना काम हो सकता है उनकी पर्सनैलिटीज़ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अभी जो आपने अपने इंट्रो के अंदर एक बात कही थी कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर करके थक गए। काश उस मोबाइल फ़ोन की सर्चिंग के अंदर ये भी सीख लेते कि तरबियत कैसे की जाती है। काश पेरेंटिंग स्टाइल भी जो है वो सीख लेते हैं। बेटा हमारे यहाँ ना कुछ अलमिये हैं। अलमिये ये है कि हमने पहले तो ये सोचा कि जी जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो खुद ब खुद शादियाँ हो जाती हैं। उसका मतलब ये है कि अगर हमारे मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे ऐसा नहीं चल रहे तो ज़ाहिर अल्लाह ने जोड़ा ही ऐसा बनाया था, तो अपने से हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। पहले तो इस मफरूज़े में फंसे रहते हैं, फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो हमें इख्तियार दिया है, उस निकाह के रिश्ते के बाद उस इख्तियार के तहत हमें बच्चों को दुनिया में लाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो हादसाती तौर पर पैदा होते हैं, हादसे में पैदा हो जाते हैं।
کچھ تو اس سے ہوتے ہیں جو رشتے داروں کے دباؤ پر بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا پھپھی کیا کہہ رہی ہے, خالہ کیا کہہ رہی ہے, بڑی بہن کیا کہہ رہی ہے, محلے والی کیا کہہ رہی ہے, اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں وہ. اچھا جب وہ پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. یہ جو آپ نے ذمہ داری لی ہے نکاح کی, یہ جو ذمہ داری لی ہے آپ نے ایک بچے کو دنیا میں لانے کی, آخر اس کی ذمہ داری کون لے گا اس کو پالنے کی. اچھا اب کیا ہوا جی, اب یہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے دے گا, ہو گئے ہیں تو پل ہی جائیں گے. اب وہ جب پل ہی جائیں گے تو اس کا مطلب کہ میرے فرائض کب شروع ہوں گے. والدین کے حقوق کے اوپر اتنی بات ہوتی ہے, اتنی بات ہوتی ہے, اتنی بات ہوتی ہے, اور صحیح ہوتی ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد جو ہے والدین کے حقوق ہیں, والدین کو اف نہیں کہنا, یہ ساری باتیں صحیح ہیں. لیکن یہ کون سے والدین کے لیے بات ہو رہی ہے؟ کیا ان والدین کے کچھ فرائض بھی ہیں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی حق شروع نہیں ہوتا جب تک فرض کے پیچھے ادا نہ کیا جائے. میرا جو فرض ہے وہ آپ کا حق ہے, اور اگر میں اپنے فرض پورے نہیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کی حق تلفی کر رہا ہوں, اور میں اپنے فرض پورے نہیں کر رہا ہوں تو میں اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ میرے فرائض کہاں ہیں, اس کے پیچھے میرے فرائض ہوں گے نا. تو والدین کے تو پیدائش سے پہلے سے فرائض شروع ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ میاں بیوی کے فطری تعلق کے آغاز پہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو. یہ دین یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ابھی تو آغاز ہو رہا ہے اس فطری تعلق کا جس سے یہ بچہ دنیا میں آئے گا, وہاں سے یہ بات دین جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے. اتنی احتیاط ہمیں جو ہے وہ دین بتاتا ہے. پھر اب ہم نے کیا کیا کہ جی وہ بچوں کے انوائرمنٹ جب ماں کے پیٹ میں, وہاں سے ماحول کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہے تو آپ کی آواز کیسے ہونی چاہیے, آپ کے خیال کیسے ہونے چاہیے, آپ کا باہر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے, آپ کو آپس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے قریب کتنے رہنا چاہیے, گفتگو میں احتیاط ہونی چاہیے, کیونکہ وہ 4 مہینے کے بعد تو وہ سننا شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. آپ اندازہ کریں تربیت شروع ہو رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر. اب اس کے بعد جب وہ دنیا کے اندر آیا ہے تو اب ظاہر اس کا ایک خوبصورت سا نام رکھنا تھا. اللہ معاف کرے جانوروں کے نام جو ہے وہ ان کے ناموں پہ نام رکھ دیا جاتا ہے. پھر ناموں کے سب سے زیادہ اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس ناموں کے اثر کیونکہ سب سے زیادہ انسان اپنے نام جو ہے وہ سنتا ہے. اب سیدنا بلال کا اتنا خوبصورت نام ہے, جنت کے اندر وہ ہے, وہ ہمارے ہاں بلال ہوتا ہے, بلال سے وہ بلو ہو جاتا ہے, بلو سے وہ بلہ ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے خوبصورت نام کے بندے کو آپ جب بچے کو یہ پکار رہے ہوتے ہیں تو جو پکار رہے ہوتے ہیں وہی کوالٹیز اس میں انسٹال ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ جیسا اس کو پکار رہے ہیں ویسی خصوصیات اس میں مستقل انسٹال ہو رہی ہوتی ہیں. پورا نام ظاہر ہم جو ہے وہ نہیں لیتے تو اس کے اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے. پھر اب ہمیں یہی خیال نہیں ہے کہ یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری تربیت کی آ گئی ہے. کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے دونوں نے کیا ہے؟ کیا ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ نہیں, ماں باپ نے کیا یہ ڈیسائیڈ کیا؟ اب یہ تو ساری بات ہے. اب یہ جو وقت آ گیا جو ہم نہیں کر سکے, میں اس طرف آنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر عمران. بیوی آپس میں بات کرتے ہیں. میں جس طرف آنا چاہ رہی ہوں وہ یہ نقطہ ہے کہ پیرنٹنگ کا جو رول ہے, ہم نے پیرنٹنگ کو ایک تو کچھ سمجھا ہی نہیں, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عمران بھی بات کر رہے تھے نا, ڈاکٹر جاوید کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں کہ پیرنٹنگ اٹ سیلف ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی ڈاکٹر عمران نے بھی نشاندہی کی کہ کچھ ہے ہی نہیں, بس بچہ ہو گیا, بڑا بھی ہو جائے گا, رزق بھی مل جائے گا, اور وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. تو یہ پیرنٹنگ اسکلز پہ کام کرنا ایک تو والدین کو خود کتنا ضروری ہے, اور اس وقت میں بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, بچوں کی تربیت پہ کیسے کام ہو سکتا ہے ڈاکٹر جاوید؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں جیسے ڈاکٹر عمران ابھی بتا رہے تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سارا بیک گراؤنڈ وہ بھی انہوں نے بتانا شروع کیا تھا. دیکھیے فرض کریں اگر کسی کو موٹر مکینک بنانا ہے آپ نے کہ موٹر سائیکل جو خراب ہو گیا ہے اس کو وہ ٹھیک کر سکے, تو اس کی ایک تربیت ہے, اس تربیت کے بغیر وہ موٹر سائیکل ٹھیک نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی بھی ہنر کسی چیز کے اندر, بے جان چیزوں کے اندر تھوڑی جو قطع برید کرنی ہے اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو جیسے عمران صاحب نے اشارتاً ابھی کہا ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ماں بننے کی اور باپ بننے کی. تو میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو پارٹ آف آر کیریکولم ہونا چاہیے تھا. ہماری یہ جو تربیت کا نظام ہے یہ گھروں میں ہوتا تھا, گھروں میں ویلیو سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا. اس ویلیو سسٹم کے اندر بچیاں اپنی ماؤں کو دیکھتی تھیں, اور ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر گھر میں اور خواتین تھیں وہ جیسے بیہیو کرتی تھی. تو جن خاندانوں کا ویلیو سسٹم یعنی جن کو اقدار کہتے ہیں وہ سالڈ ہوتی تھیں, تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھیں, تو ان کے اندر خود بخود ایک تربیت کا نظام ہو جایا کرتا تھا.
اب جیسے آپ نے شروع میں کہا ہے کہ چونکہ ماں باپ تو دونوں اکثر گھروں کے اندر دونوں ورکنگ پیرنٹس ہیں اور وہ کما رہے ہیں، تو اس لیے بغیر تربیت کے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو بچے ان کو مل جاتے ہیں، اللہ ان کو دے دیتا ہے، تو اس کے بعد بس وہ ایک رینڈم طریقے سے ہی ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا ایک مربوط نظام ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں ٹیک ہوم میسج یہ ہے پہلا کہ ہماری بچیوں کو جب وہ گرو کر رہی ہوں، خاص طور پر، اور لڑکوں کو بھی، ان کو ماں کیسے بننا ہے، باپ کیسے بننا ہے، اس کی تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی سوسائٹی کے اندر انتظام ہونا چاہیے۔ یہ چیز حکومت کو سوچنی چاہیے، ہماری سول سوسائٹی کو سوچنی چاہیے، اور میرے بس میں ہو تو اس کو کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے۔ میٹرک کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے، سٹل طریقے سے پیرنٹنگ سکلز سکھانی چاہیے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ڈاکٹر عمران، یہ جو پیرنٹنگ اسکلز ہیں اور جو ابھی وقت مل گیا ہے، اس میں کیا امپلیمنٹ کریں پیرنٹس کے، اگر آج بھی جو کچھ وہ نہیں کر سکے اور ابھی ان کو وقت مل گیا ہے، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر جاوید نے بھی کہا کہ دونوں لوگ کما رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، آفیسز میں ہوتے ہیں، تو اب اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے بچوں کے ساتھ ان کو بہتر کرنے کے لیے؟ پہلے تو دونوں کو اپنے فرائض جاننا بہت ضروری ہوگا نا۔ پڑھیں گے نا، میں تو جب عمل کروں گا جب مجھے یہ پتہ لگے گا کہ میرے پر فرض کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے، تبھی میرا عمل کا آغاز ہوگا نا۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا، اگر غلطی کر لیتا ہے، وہ چپکے سے موٹر سائیکل باہر نکال کے چلا جاتا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ باہر کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کو جب پولیس آتی ہے تو کس کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے؟ ماں باپ کو۔ وہ باپ کو کیوں پکڑ کے لے کے جاتی ہے؟ کیونکہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے آخرت کا بھی ایک قانون، ہمارے پاس دو قانون لاگو ہوتے ہیں نا، ایک دنیا کا قانون لاگو ہوتا ہے اور ایک آخرت کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ آخرت کے اندر بھی یہ کہ اگر میرے بچے جو ہے وہ ابھی نابالغ ہیں اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری سوال جواب ہوگا، ظاہر ہے، تو ان بچوں کی تربیت کے بارے میں میرے سے اوپر سوال جواب ہوگا، کیونکہ بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو جس دن ماں باپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میرے بچے ابھی نابالغ ہیں اور ان کی تربیت کا جو ذمہ دار ہوں وہ میں ہوں، اور دنیا اور آخرت کے اندر سوال مجھ سے ہوگا، تو پہلے اس کو یہ جرجری ضرور آ جائے گی کہ وہ فکر کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا ہے وہ ہے دعوت فکر، میاں بیوی دونوں کو بیٹھ کے، ماں باپ کو دونوں کو بیٹھ کے کہ بھائی یہ ذمہ داری ہماری ہے دنیا اور آخرت کے قانون کے حساب سے، اور قانون کی پاسداری ہمیں کرنی ہوگی۔ بچے کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وقت اور توجہ کی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں موجود ہیں، لیکن یقین مانے گھر میں موجود نہیں ہے۔ میرے پاس تو ایسے سوال آتے ہیں، کیونکہ میں ظاہر آن لائن انگیج رہتا ہوں، کیونکہ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو بیوی مجھے جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ان کی شکل دیکھ دیکھ کے کوفت ہو کر بیزاری ہو گئی، بتائیے میں کیا کروں۔ اب تو اندازہ کریں کہ یہ تو گھر کے ماحول کے اوپر اگر بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے اس طرح کے سوال مجھ سے جو پوچھ رہی ہے، وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ وہ بچے کے اوپر کیا توجہ دے رہے ہوں گے۔ وہ تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ کبھی اتنی دیر تک ساتھ رہے نہیں تھے۔ اب وہ خصوصیات ایک دوسرے کی جو ہے وہ پتہ لگ گئی، وہ عادتیں جن کے اوپر پردہ دھکا ہوا تھا وہ اجاگر ہو گئی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچہ یہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، وہ یعنی اللہ نے جو پردہ ڈالا ہوا تھا نا ماں باپ کے اوپر، وہ کیا تھا کہ جی ماں بھی کام پہ چلی جاتی تھی، باپ بھی کام پہ چلا جاتا تھا، یا باپ کام پہ چلا جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے گھر کے اندر ملتے تھے بچے کے سامنے، گھنٹہ مشکل سے بچے کے سامنے ملتے تھے، اور اس میں بھی کچھ نوک جھوک ہوتی تھی تو شاید خیال آ جاتا تھا کہ جی وہ بچہ دیکھ رہا ہے، چلو ابھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ سارا وقت سامنے ہے تو اس بچے کے اوپر بھی سرپرائز ہو گیا ہے کہ یہ میرے گھر میں کون سی مخلوق آ گئی ہے۔ یعنی یہ جو ماں باپ کی جو گفتگو دیکھ رہا ہے وہ تو زندگی میں اسے اتنی ایسی گفتگو دیکھی نہیں تھی، اسے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو تو برداشت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو ناگواری سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بیزاری سے دیکھ رہے ہیں، یعنی گھر کے اندر موجود ہیں لیکن میاں بیوی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ بچوں کی آبزرویشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تو آبزرویشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز وہ اپنے مشاہدے سے ہی سیکھ لیتے ہیں، بات کرنے کی بات یا ایکشن پلان کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے، وہ سمجھانے والی بات پہلے تو وہ آبزرویشن سے ہی سیکھ جاتے ہیں ساری چیز۔ ایسا ہی ہے۔ سو ڈاکٹر جاوید، ایک تو کمیونیکیشن گیپس بہت ہیں ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم ہے اس میں، اور پھر یہ جو ڈاکٹر عمران نے بات کی اٹینشن والی بات، بالکل، تو یہ اٹینشن اور پھر یہ جو کمیونیکیشن گیپس ہیں ہمارے یہاں، یہ جو ٹائم ہے
اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کو کتنا ختم کرنا ہے ہم نے, تاکہ جو بچے ہیں وہ کلوز ہوں, ایک جو ہمارا پہلے پرانا والا فیملی سسٹم تھا اس کو ریسیوم کیا جا سکے. جی بالکل, جیسے ابھی بات ہو ہی رہی ہے کہ بچوں کو جو سب سے اہم چیز چاہیے وہ وقت چاہیے, اور جو بچوں کی تربیت کا نظام ہے, جیسے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا, بنیادی طور پر اس کے پاس صرف فیلنگز ہوتی ہیں, اور سب سے پہلے سینسیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کی فیلنگز ہوتی ہیں. پھر اس کے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ رول ماڈل کے طور پر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اس کے دماغ کے اندر کیٹیگرائزیشن بنتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر فرض کریں گھر کے اندر ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے اور جو والد ہیں وہ ہمیشہ جو ہے غصے کے ساتھ گھر میں آتے ہیں اور اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور ملازموں کے ساتھ سختی کرتے ہیں, تو بچے کے نزدیک یہ ایک نارم سٹینڈرڈ کے طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور اسی طریقے سے اس کے دماغ میں پیٹرن بننا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کا اپنا کانشیس مائنڈ وہ تقریباً 6-7 سال کے بعد کام کرنا شروع کرتا ہے. تو اس دوران کے اندر, جیسے میں بہت دفعہ یہ بات عرض کی ہے, ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جس وقت جس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو ان گھر والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک کلوز سرکٹ مانیٹرنگ ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, جیسے بہیو کر رہے ہیں, جیسے جیسچر دے رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اس بچے کے دماغ میں پیٹرنز کے طور پر یعنی ریکارڈ ہو رہے ہیں. اچھا, اب آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس وقت کو جس میں پیرنٹس بھی گھر میں ہیں. تو بچوں کو میکسیمم وقت دیا جائے. وقت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کی جائے یا ان کو ایڈوائز کیا جائے مسلسل, بچے بہت جلد اس سے اکتا جاتے ہیں. وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی نیت سے سنا جائے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کو میں وقت دے رہا ہوں, تو اس وقت دینے میں بنیادی طور پہ آپ بچے کو وقت نہیں دے رہے ہوتے بلکہ بچہ آپ کو وقت دے رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ اس کو سامنے بٹھا کے نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نصیحتیں اس طرح کارگر نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ. تو میں جو پیرنٹ سن رہے ہیں اور جن کے بچے چھوٹے ہیں, میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کی جو روٹین کی ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ بنے. اگر بچے کچھ کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ اس کھیل میں شامل ہوئیے. اگر بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھیے. ان کے ساتھ ایک کمبائنڈ ایکٹیویٹی کریں. بچے ہمیشہ سیکھنے کے لیے جو کوگنیٹو نالج ہے نا, کہ جس میں کتاب پڑھ کے سیکھنا ہے یا سن کے, اس سے زیادہ بچے سائیکو موٹر طریقے سے سیکھتے ہیں. بچے چیزوں کو کر کے سیکھتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جب کوئی کھلونا لے کے دیتے ہیں تو بچہ اس کو توڑ دیتا ہے اکثر, وہ اس لیے کہ وہ توڑ کے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میں بات کو ختم کر لوں کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس ہم سب کو یہ چاہیے کہ بچوں کو سمجھنے کی نیت کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں اور میکسیمم وقت ان کے, اگر جو ان کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی ہیں ان کے اندر بھی پارٹنر بن کر ان کے ساتھ بیٹھیے. ایک اور چیز ہوئی ہے ابھی, جیسے ڈاکٹر جاوید نے بھی کہا کہ ان کے پارٹنر بنیں, ان کے ساتھ رہیں, ان کو ایڈوائز کرنے کے بجائے ان کو جو ایکشنز ہیں ان کے تھرو اور باقی سارے ٹائم دے کے آپ سکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر عمران, ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو اکثر ماڈرن پیرنٹس کی جو آج کل پریکٹس ہے, وہ ہم بس نو کہہ کے سمجھتے ہیں کہ اب بری ذمہ ہو گئے, اور یہ جو نو کا ورڈ ہے یہ کس حد تک بچوں کی تربیت میں کام آتا ہے کہ ہر چیز ہم کہتے تھے کہ نو, ڈونٹ ٹچ اٹ, نو, بس یہ نو کا جو ورڈ ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کے اس پہ کیا رائے ہے, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نو جو ہے وہ نیگیٹو فریزنگ ہے, اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو بچہ جو ہے وہ اس کی کوگنیشن نہیں ہوتی ہے, فیلنگز ہوتی ہیں, اور نو کا ورڈ جو ہے وہ بچے کے پاس پروسیس ہی نہیں ہوتا. میں ابھی آپ کو کہوں کہ انکانشیس مائنڈ میں آپ کو نیلے رنگ کے بارے میں نہیں سوچیں, آپ ایسا کریں میرے بارے میں نہیں سوچیں, 92 پروگرام کے بارے میں نہیں سوچیں, کرونا کے بارے میں نہیں سوچیں. آپ کیا کر رہی ہیں, وہی سوچ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نہیں سوچیں. جہاں لکھا ہوتا ہے کہ دیوار کے اوپر جو ہے یہ کچرا, یہاں پہ کچرا پھینکنا منع ہے, وہاں آپ کو سب سے زیادہ کچرا نظر آ رہا ہوگا, کیونکہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے, جو ہمارا جو لاشعور ہے, وہ نو کو پروسیس نہیں کرتا. وہ نو کو پہلے جائے گا اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتا ہے. تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچے کو کہتے ہیں نہیں کرو, بچہ وہی کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے, آپ کہے گا کہ یہ پھینکنا نہیں, اور گر گیا بھائی. ابھی آپ نے کیا ہوا بھائی, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے, اس نے فوکس ہی وہیں پہ کیا, پھینکنا, نہیں تو اس نے پروسیس ہی نہیں کیا. تو اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو ہے نا یہ سوڈا نہیں پینا ہے, تو اس کے اوپر جا رہا ہوتا ہے یہ سوڈا پینا ہے, کیونکہ نہیں کٹ جاتا ہے.
اور बच्चा उसी सोडा के पीछे जो है वो लगा हुआ होता है। तो पहली बात तो ये कि हमें जो करना है वो हमारे अल्फाज में होना चाहिए, जिसे हम पॉजिटिव फ्रेजिंग कहते हैं, बजाय इसके कि जो हमें नहीं करना है, क्योंकि लाशऊर के ऊपर जब इंसान होता है, जो कि बच्चा कुदरती तौर पर 10 साल की एज के अंदर लाशऊर पे होता है, 7 साल की एज के ऊपर तो ज़्यादातर जो है वो लाशऊर को ही प्रोसेस कर रहा होता है, जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, वहाँ पे नहीं प्रोसेस नहीं होता। जो आपने करना है उसके ऊपर शोर मत मचाओ। एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि वालिदैन शोर मत मचाओ कह रहे होते हैं चीख चीख के। मैं तो अभी चीख के बता भी नहीं सकता रोजे की वजह से, वरना इतना चीख रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चा समझता है कि ये हो क्या रहा है। दूसरी बात ये है कि बच्चे को चीख के बता रहे हैं कि पॉइंट में इसी में मेरा पॉइंट भी जरा शामिल कीजिएगा डॉक्टर इमरान। इसी तरह अब देखें ना, ये ना करो, मत करो, नो, शोर ना मचाओ, वही प्रैक्टिस आप करके दिखा रहे हैं। एक और चीज ये कि एक तो डांटने का जो फैक्टर है, मैं दोनों का इस पे पॉइंट लूंगी, पहले डॉक्टर इमरान देन डॉक्टर जावेद, कि ये जो डांटने का फैक्टर है, कहते हैं कि ज्यादा डांटो तो भी बच्चे खराब हो रहे हैं, चीख रहे हैं तो भी खराब हो रहे हैं। जो वालिदैन बच्चों को नहीं डांटते उनकी पर्सनैलिटीज में भी हम देखते हैं कि वो फिर किसी की बात ही नहीं सुनते, बिल्कुल ही जो है ना वो लाड प्यार में बिगड़ जाते हैं। तो ये फाइन लाइन क्या है, कैसे तय होती है पेरेंट्स के लिए? जी डॉक्टर इमरान। देखिए हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये हमारी कौम दो एक्सट्रीम पे होती है। आपने देख ही लिया, कोरोना के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, या तो वो शख्स है जो घर से ही बाहर नहीं निकल रहा और आपस में भी जो है वो घर में भी बैठ के एक दूसरे से दूर बैठा है जैसे कोई अछूत की बीमारी हो गई, अल्लाह माफ़ करे। या दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है कि जो बाहर दुनिया का हर काम कर रहा है उसके हिसाब से हर काम करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। यानी हमारे हमेशा हम दो एक्सट्रीम के ऊपर रह रहे होते हैं। किसी भी हाल में, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस्मानी सख्ती, जिस्मानी सज़ा, हाथ उठाना किसी भी हाल में किसी भी मंतिक से ये साबित नहीं हो सकता। ये गलत है, गलत है और गलत है। अगर वो दौरे जाहिलियत का सिलसिला लोगों ने अभी तक जारी रखा हुआ है, क्योंकि मैं भी पिटा था इसलिए मैं भी बच्चों को जो है मैं मारूंगा, और ये एक साइकिल है। ये पहली बात तो मैं बता दूं, जिस्मानी हाथ जिस वक्त आपने बच्चे को उठाया, तैयार रहिए कि ये बच्चा एक दिन अपने से कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाएगा। तैयार रहिए, वो अपनी छोटी बहन पे हाथ उठाएगा, वो जानवरों पे हाथ उठाएगा, वो शादी के बाद बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा। तैयार रहिए कि वो अपने से कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाएगा जिस दिन आपने बच्चे पे पहला अपना हाथ उठाया। दूसरी बात ये कि जब आपने ये कहा कि जब आप चीख के बात करते हैं तो बच्चे हमारे जो डिफ़ॉल्ट के दो फियर होते हैं, दो खौफ होते हैं। एक है बुलंद आवाज़ का खौफ, एक होता है बुलंदी से गिरने का खौफ। बुलंद आवाज़ के खौफ में हमारे पांचों सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बच जाए, हमारी समात नहीं चली जाए, हमारी बसारत नहीं चली जाए। जब हम चीख के बात कर रहे होते हैं तो प्रोसेस ही नहीं हो रहा होता, इट्स लाइक अ फ्रीज। एक अगर ये चीज़ आइडल हुई हुई, आप उसके ऊपर अपने फेफड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर कहते हैं 100 दफ़ा चीख चुका हूँ, 10 दफ़ा चीख चुका हूँ, बच्चे समझते ही नहीं, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं सकता। जिस वक्त इंसान जब चीख के बात कर रहा होता है तो उसके हवास पांचों फ्रीज हो चुके होते हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं हाथ उठा के और ज़्यादा डांट के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको जो है वो तब्दील ना कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया, डॉक्टर जावेद साहब का भी कमेंट शामिल करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली यस जी डॉक्टर जावेद साहब, आपका कमेंट क्या है? जी वैसे बात तो सारी इमरान साहब ने बता दी है। मेरे हिसाब से तो एक 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं। एक एटीट्यूड होता है पैसिव एटीट्यूड, जिसमें जो बच्चों ने कह दिया वो मान लिया कि भाई हम तो बच्चे की कोई बात नहीं टालते, हमारा तो बहुत लाडला बच्चा है, 10 साल के बाद पैदा हुआ था तो हम तो, ये तो एक पैसिव एटीट्यूड है जिसमें बच्चा जो चाहे वो घर का वो बादशाह बन जाता है। और एक एटीट्यूड है एग्रेसिव एटीट्यूड, जिसमें ये कि हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, अब्बा जी आ गए हैं अब आपने सांस नहीं लेना, घर के अंदर बहुत सख्ती है। मेरे ख्याल के अंदर एक एसर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। पैसिव एटीट्यूड एक तरफ की एक्सट्रीम है और एग्रेसिव एटीट्यूड दूसरी तरफ की एक्सट्रीम है। और एसर्टिव एटीट्यूड का मतलब यह है कि आपने जो भी सख्ती करनी है, सख्ती मेरा मतलब है ब्रैकेट में मैं कह रहा हूं, जो भी आपने घर में उसूल बनाए हुए हैं उन उसूलों पर सख्ती से कारबंद होइए। मगर जिस तरीके से हम एक एडल्ट के साथ आर्गू करते हैं, फर्ज करें एक बच्चे ने आपके हिसाब से गलती की है या एक जो घर का बना हुआ स्टैंडर्ड नॉर्म है, एसओपी है, उसको वायलेट किया है, तो आप उस बच्चे के साथ ऐसे ही आर्गूमेंट कीजिए जिस तरीके से बड़े के साथ आर्गूमेंट करते हैं। उसके अंदर सबसे अहम चीज उस बच्चे की रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी मुजरिम को भी अगर आप उसका बताते हैं कि उसका जुर्म क्या है, तो हमारे जिम्मे है कि हम उसकी शख्सियत की रिस्पेक्ट करते हुए बताएं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
صبح سویرے پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. تو بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے کہ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ ہمارے تمام مہمان موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب سے, جو کہ پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز ہیں, یونیورسٹی آف کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو پروفیسر صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد ہیں کیا, اور پھر ان کی اہمیت کا اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ حقوق اللہ شاید کسی حد تک معاف ہو جائیں, لیکن حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہے جب تک اللہ کا جو بندہ ہے وہ معاف نہ کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ جو حقوق العباد کی اصطلاح ہے, یہ دو اصطلاحات سے مرکب ہے. حقوق کی یہ حقوق جمع ہے حق کی, اور حق کا مطلب یہ ہے کسی فرد یا جماعت کا ضروری حصہ. عباد جمع ہے عبد کی, اس کا مطلب ہے بندہ. اور حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے لیے وہ باتیں جو ایک دوسرے کے لیے کرنا ضروری ہیں, ان کو حقوق العباد سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھیں, کسی بھی معاشرے کی ترقی اور تعمیر, فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف معاشروں کے اندر, مختلف تنظیموں کے اندر جہاں بھی لوگ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں, وہاں مختلف قوانین رائج کیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جائے. دین اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو تفصیل سے بیان کیا ہے, اور حقوق العباد کرنے پر جو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے, اور جہاں حقوق العباد کی پاسداری نہیں کی جاتی اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں. اور یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے, لیکن جو حقوق العباد ہیں, جو بندوں کے حقوق ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ لازم اور واجب نہیں ہے کہ وہ حقوق العباد بندے سے ہی معاف کرائے گا. اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت سے, اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے. تو اس لیے حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ معاشرے کے اندر اطمینان اور سکون سے رہنے کے لیے, ذہنی سکون, جسمانی سکون, اپنے اطراف میں ماحول کے اعتبار سے سکون کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری بے حد ضروری ہے, اور اسلام اس پہ زور دیتا ہے. بے شک. سو ڈاکٹر عمران, حقوق العباد کی نفی کیسے ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ابھی اہمیت پہ بھی ہم نے بات کی. اچھا, میں اگر بالکل ایک اسی والے موضوع کو میں نے جو غور کرتا ہوں, طالب علمانہ حیثیت سے میرا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے یہ, میں حقوق اللہ ڈھونڈ رہا تھا کہ حقوق اللہ کون سے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کلمہ شہادت, توحید کا اقرار, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی, فطرہ, یہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں, تو میں نے سے یہ سوچا کہ جی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, توحید کا اقرار مسلمان چھپ کے نہیں کرتا, اس کا اعلان کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہے توحید کا نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا, یعنی مجھے ہر حال میں توحید کے نظام کی بات کرنی ہوگی. تو جب مجھے توحید کے نظام کی بات کرنی ہوگی تو اس کے اندر کون مستفید ہونے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میری خالی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد یہ اللہ کے حقوق میں ہم کہتے ہیں جی نماز ہے میری عبادات کے اندر. نماز تو مجھے مسجد کے اندر پڑھنی ہے. مسجد کا مطلب ہے کمیونٹی سینٹر, اس لیے مجھے کہا کہ جی آپ جائیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے, تاکہ آپ کو سیدھے ہاتھ والے کا بھی پتہ ہو, آپ کو الٹے ہاتھ والے کا بھی پتہ ہو, آپ کو پیچھے والے کا بھی پتہ ہو کہ اس کا دن کیسے گزرا اور اس کو کس مدد کی ضرورت ہے. روزہ مجھے جو ہے وہ اسی رکھوایا گیا کہ مجھے دوسرے کی بھوک کا احساس ہو جائے, اور اسی لیے کہا کہ جی آپ نے روزہ کھلوانا ہے, چاہے چٹکی نمک سے کھلوا دیجئے, چاہے آپ ایک کھجور سے کھلوا دیجئے, لیکن مجھے روزہ کھلوانا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دینی ہے؟ وہ اللہ کو تو نہیں دینی ہے, وہ بندے کو دینی ہے. اس توحید کے اجتماعی نظام, اس فلاحی نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سالانہ پروگرام کا اجتماع کہاں ہوتا ہے, جس کو ہم حج کہتے ہیں, وہاں پر بھی مجھے کس لیے جو ہے وہ جانا ہے, تاکہ اس نظام کا میں حصہ بن جاؤں کہ دنیا میں فلاح کا نظام قائم ہوگا. کس کے لیے؟ بندے کے لیے. میں روزہ رکھنے کے بعد اپنی عید نہیں منا سکتا جب تک میں فطرہ نہیں دوں گا. فطرہ کس کو دوں گا؟ بندے کو. میں جو اپنا تجدید عہد وفا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں حاضر ہوں, لبیک, مجھے قربانی کرنی ہے. قربانی کس کو کھلانی ہے؟ مجھے رشتہ داروں کو کھلانی ہے, مجھے غریبوں کو کھلانا ہے, مجھے وہ گوشت جو ہے وہ بانٹنا ہے. میں تو ولیمہ جو ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ولیمے میں برکت نہیں جس میں غربا اور غریب رشتہ دار شریک نہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا ابھی تک کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے حقوق ہیں, یہ حقوق کے اندر سوائے بندے کے تو کوئی اور مستفید ہو ہی نہیں رہا. تو
تو یہ سارے کے سارے حقوق اگر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وہ بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ اس نظام کے اندر اللہ کی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کی خدمت کرنا، اس مخلوق کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی بیسیکلی وہ عبد ہے، وہ عبادت ہے، جس میں اللہ نے کہا تھا ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو کہ سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں. اور میں نے کہا وہ جتنی عبادت ہے اس کے براہ راست جو بینیفیشریز ہیں وہ بندہ ہے. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے حقوق ہیں یہ سب بندے کے حقوق ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے بینیفیشری اگر بندے ہیں، تو مجھے اگر بات سمجھ میں آ گئی کہ چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں، چاہے وہ براہ راست جب ہم بندوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بس اللہ کا احسان یہ ہے کہ اٹریکشن دینے کے لیے اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے حقوق. میں اپنی طالب علم حیثیت سے اپنے ایک صرف نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ اٹریکشن دینے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ بندے کی خدمت کرو گے، دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں بندے کی دیکھو گے مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. بالکل بے شک ہو جائیں گے، اور عبادت کا درجہ قرار دے دیا نا اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہی. تو ڈاکٹر جاوید، یہ جو ہم سوشل بیلنس کی بات کر رہے ہیں، سوسائٹی میں بیلنس لانے کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عمران نے بھی اور پروفیسر ڈاکٹر عاطف صاحب نے بھی اشارہ کیا جس کی طرف کہ دیکھیں بڑا اچھا بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. یہ سوشل بیلنس ہمیں قائم کرنے کے لیے حقوق العباد پر عمل کرنا، اور پھر ہم اپنے حق تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے فرائض ہیں ہم انہیں جب تک پورا نہیں کریں گے تو ہم کیسے اپنے حقوق کو جو ہے نا وہ ان کے طلبگار بن سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں ڈاکٹر عمران صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ حقوق کے تقسیم کے سلسلے میں بھی بالکل یہی ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح بتایا گیا ہے کہ یہ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، لیکن تمام حقوق اللہ کے اندر بنیادی طور پر جیسے عمران صاحب نے کہا ہے اس کے بینیفیشری وہ عباد ہی ہیں، وہ انسان ہی ہیں. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے حقوق اللہ جو ہیں ان کے اندر بھی حقوق العباد چھپے ہوئے ہیں. جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک یہ کہیں گے کہ آخرت میں کہ میں آپ کے تمہارے دروازے، میں جب بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانے کو نہیں دیا. تو بندہ یہ کہے گا کہ آپ اے خدا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو کہیں گے میرا فلاں بندہ جو آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے اس کو کھانے کو نہیں دیا تھا. تو یہ اصل میں عمران صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال کے اندر تمام حقوق اللہ کے اندر بیسیکلی اس کے بینیفیشری حقوق انسان ہی ہیں، اور جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہی اللہ کا حق بھی ہے. تو ایک بات. دوسری جو آپ نے یہ بات کہی کہ کس طریقے سے ہم معاشرے کے اندر بیلنس رکھ سکتے ہیں حقوق اور فرائض کے درمیان، دیکھیے ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو غریب کا حق ہے وہ امیر کی ذمہ داری ہے، اور جو امیر کا حق ہے وہ غریب کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی امیر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دولت کم ہو. تو غریب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھیک مانگے گا تو قیامت کے دن وہ ایسا ہوگا جیسے ہڈیوں کے اوپر اس کے گوشت نہ ہو اور صرف کھال ہو. اور امیر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو ہمارے دین کی اتنی خوبصورتی ہے کہ جو امیر کا حق ہے وہ غریب کی ذمہ داری ہے، اور جو غریب کا حق ہے وہ امیر کی ذمہ داری ہے. تو یہ حقوق اور ذمہ داری کی جو تقسیم ہمارے دین میں کی گئی ہے وہ بہت ہی بیلنس تقسیم ہے جس میں ہر شخص ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہے. اور ہمارے جتنا بھی اسوہ ہے، اسوہ نبی ہے اور صحابہ کی زندگی ہے، ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی بیلنس بٹوین حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان اور حقوق کے درمیان بیلنس ہوا ہے تو لوگوں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو پریفرنس دی ہے. اور معاشرے میں اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنے لگ جائے تو حقوق تو سب کے ہی پورے ہو جائیں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. یہ جو سچویشن ہے ہمارے یہاں کرونا کے حوالے سے بھوک میں اضافہ ہو گیا، بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، تو حقوق العباد پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو کس حد تک ہم ایک تو ہمیں اس کی جزا ملے گی، اور جو نہیں کرتے تو ان کو سزا کیا ملے گی، سزا اور جزا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات بہت واضح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت انسان اس وقت تک
تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک کہ اس نے جن لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے ان کے حقوق ادا نہ کر دے. یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اسے بھی اس کا بدلہ دینا ہوگا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. جانور شرعی احکامات کے مکلف نہیں ہیں, لیکن انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر دوسروں کا مال کھا لینے سے, کسی کا مال غصب کر لینے سے, کسی کی جان لے لینے سے, کسی کی عزت کو معاشرے میں اچھالنے سے, کسی پر جھوٹے الزامات لگانے سے بظاہر یا مختصر وقت کے لیے تمہیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا خمیازہ تمہیں مرنے کے بعد بھگتنا ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے درہم اور دینار نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, مفلس وہ نہیں جس کے پاس بظاہر درہم اور دینار نہ ہو, بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, خیرات لے کر آئے گا, لیکن اس نے کسی کو گھور کر دیکھا ہوگا, اس نے کسی کی عزت اچھالی ہوگی, اس نے کسی دوسرے انسان کو ایذا دی ہوگی, اس نے اپنے قول و فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نیکیاں دوسرے کے پلڑے پہ ڈال دے گا اور وہ اپنی تمام نیکیاں دوسروں کو دے گا اور ان کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور دوسرے جنت میں چلے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے اعمال دوسروں کو دے دیے جائیں اور اگر اس کے پاس بظاہر اعمال نہیں ہیں تو پھر اس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں اسے دے دی جائیں اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے اور دوسرے جنت میں چلے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ بندے کو دنیا ہی میں اپنی غلطیاں دوسرے سے معاف کرا لینی چاہیے, نہیں تو بروز قیامت اس کے پاس خرچ کرنے کو نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اگر نادانستہ طور پر کسی کو تکلیف اگر ہلکی سی پہنچ بھی جاتی تو وہیں معافی مانگ لیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا, ایک مرتبہ آپ نے اس کے کان کو کھینچا تو فوراً آپ نے اس سے معافی مانگ لی, کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت میں مشکل میں آ جاؤں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ کہیں کسی کی حق تلفی کی وجہ سے ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ہمیں ان سب سے بالکل سیکھ بھی ملتی ہے کہ آج کی صورتحال میں وقت چونکہ اب قلیل رہ گیا ہے تو تمام مہمانوں سے چاہیں گے کہ ان کا جو ویو ہے وہ بھی لے لیں کہ آج کی صورتحال میں ہمیں کس حد تک عمل درآمد کرنا ہے, تاکہ جو سوشل بیلنس کی میں بار بار بات کر رہی ہوں, کورونا کے حوالے سے ایک بالکل ہی ڈفرینٹ چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں, تو حقوق العباد پر کس حد تک اور کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. فرسٹ ڈاکٹر عمران. دیکھیے ہمیں رمضان کے اندر یہ بات تو بہت بتائی جاتی ہے کہ جی نفل کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور فرائض کے برابر ملتا ہے, اور فرائض کا جو ہے وہ 70 گنا جو ہے وہ ملتا ہے. یہ مہینہ نفع اور نقصان کا مہینہ ہے, یہاں پہ پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. تو جب ہم ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے پروفٹ ہی پروفٹ ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے. میرے کسی کی دل آزاری کر دینے کی پکڑ بھی اتنی ہی ہے کہ اگر مجھے میرے پاس موجود ہے اور میں کسی کی بھوک کا خیال نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس موجود ہے اور میں کسی کے آرام کا خیال نہیں کر رہا ہوں, چھت کا خیال نہیں کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو پکڑ ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی ہونے والی ہے. تو اس لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہاں نقصان جاریہ بھی ہوتا ہے. ایسا کوئی عمل اگر ہمارے پاس رہ جائے, اور خاص طور پہ یہ کرونا جس نے کسی کو نہیں دیکھا, یہ تمام احتیاط کرنے والے ملک, بلکہ میں تو واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا یہ جو ہے کرونا سے نہیں ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے, شیطان سے بچنا ہے. اب وہ ملک جن کو ہم رول ماڈل کہہ رہے تھے, جاپان, سنگاپور, ساؤتھ کوریا, رشیا, جناب وہاں پر بھی اتنی ہی تیزی سے بڑی تعداد آ چکی ہے. تو اب آپ خیال کر لیجئے کہ یہ اس وقت پکڑ کا مہینہ ہے, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ رکھ لیں گے اور ہم جی جائیں گے, یہ اللہ نے وہ آزمائش دی ہے کہ آپ سارے بند کمروں کے اندر ساری احتیاط کر کے سارا مال رکھ لیں, اس کے باوجود بھی دنیا سے چلے جائیں گے. تو اس وقت ہمیں تو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہوگا کے اندر شیئر کریں کہ جو واقعی اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, اور کیونکہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے, لوگ گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے, تو جتنا زیادہ ممکن ہو ہم صدقہ و خیرات کریں. ہم انتظار نہ کریں کہ ایک وقت آئے گا تو اپنی زکوٰۃ نکالیں گے, ہم زکوٰۃ کے ذریعے
سے مدد کریں, ہم خیرات کے ذریعے سے مدد کریں, اور احادیث میں آیا ہے جیسے کہ اللہ سے تجارت کرو, تو تجارت کا سلسلہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. اگر ہم فطرہ عید کے دن دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان ہی میں دے دیں تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. جہاں حقوق العباد کا معاملہ دوسروں سے وابستہ ہے, وہاں اپنے گھر والوں سے بھی ہے. بسا اوقات وہ لوگ کہ جن کو گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہوتی, مستقل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 2 ماہ سے گھر پہ ہیں, تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں, مزاج ان کا مختلف ہو جاتا ہے, تو وہ غصہ کرنے لگتے ہیں. تو انہیں اپنے غصے پر, اپنی عادات پہ کنٹرول کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ ان گناہوں سے تو بچ گئے جو باہر جا کر کیا کرتے تھے, لیکن گھر والوں کی حق تلفی کی وجہ سے مختلف گناہوں کا شکار ہو جائیں, تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات ہے کہ باہر دیکھنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی دل آزاری نہ ہو, یہ بھی دیکھنا ہے. جی ڈاکٹر جاوید صاحب, یور کامنٹ ویری کوئکلی سر. جی 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 بہت شکریہ. دیکھیے ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں دولت دی ہے تو وہ اس لیے نہیں دی کہ اس کو اس کا مکمل طور پر مختار بنا دیا گیا ہے. اس کو دولت اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو اتنا ذمہ دار سمجھا گیا ہے کہ اس دولت کی تقسیم کو وہ انصاف کے ساتھ کر سکے گا. تو لہٰذا ہم میں سے جس کے پاس بھی وسائل ہیں اس کو یہ رکھنا, یہ سمجھنا چاہیے کہ کاغذوں میں تو وہ اس کے نام ہے, بینک اکاؤنٹ میں اس کے نام ہے, لیکن ذمہ داری میں اس کے ذمے ہے کہ اس سارے میں وہ تمام لوگ شریک ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور پر اس موسم پر, اس کورونا کے زمانے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بہت کچھ نظر ثانی کرنی ہے, خیال کرنا ہے, اور جس حد تک ہو مدد کیجیے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. صبح سویرے